बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के क़ारीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। साहिबो कहते हैं ए हनी लिटिल माई सनी। बच्चों के हवाले से गुफ्तगू हो तो ऐसे जुमले बोले जाते हैं। तो साहिबो औलाद किसे प्यारी नहीं होती। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फूल से बच्चे वालिदैन उंगली पकड़ के साथ साथ चल रहे होते हैं और अपने आप को दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसानों में शुमार करते हैं। इंसान यकीन करें कि वो घर बड़े ही प्यारे लगते हैं, जहाँ बच्चों की किलकारियों की आवाज़ आती है, जहाँ बच्चों के मुस्कुराने की आवाज़ आती है, या कभी कभी बच्चों का रोने की आवाज़ आती है। तो ये रौनकें छोटे छोटे बच्चों की वजह से होती है। उन घरों में जाके देखिए जिनके बच्चे नहीं होते, और उन बच्चों में जाके घरों में जाके देखिए जिनके बच्चे होते हैं, तो वालिदैन कितने बहुत से दुख भूल जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम मुल्तान में पढ़ते थे तो एक कोर्स था। तो कुछ लोग कहने लगे कि 8 दिन में कोर्स है, हम मुल्तान में मकान आर्जी तौर पे ले लेते हैं और वहीं रहते हैं। तो हम में से एक नसरुल्लाह खान नासर चमन टेनर के टीचर थे, कहने लगे कि मैंने तो आपके साथ नहीं रहना। मैं घर जाता हूँ, तो जब मैं वैगन से उतर के घर जाता हूँ तो बच्चे दूर से कह रहे वो पश्तून है, अब्बू जी रोगले, अब्बू जी रोगले, अब्बू जी रोगले, अब्बू जी रोगले, अब्बू जी आ गए, अब्बू जी आ गए। तो सारी आधी थकावट दूर हो जाती है। और बीवी पूछ ले कि खैर नाल आ गए हो, सारी थकावट उतर जाती है। तो ऐसे ही हालात के अंदर मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरी 1995 में शादी हुई। तो 1996 अप्रैल 1996 में मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर सैयद इब्तिसाम अशरफ पैदा हुआ। तो जब ये पैदा हुआ तो इब्तदाई दिनों में, जब ये तकरीबन 4 साल का था, तो उसके शौक देखते हुए मुझे हैरानी सी हुई। उसके हाथ में एक हथौड़ी पकड़ी होती थी, उसको ये डिब्बा कहता था। चंद मेखें होती थी, कभी इस दरवाजे में ठोक, कभी उस दरवाजे में ठोक। और बगल में कायदा होता था, अपने ताया जी सैयद अब्दुल रशीद शाह को सुना रहा होता शुरू से लेके आखिर तक। अपने ताया जी सैयद मोहम्मद असलम शाह मरहूम उनको सुना रहे होते। तो वो मुझे आके कहते हैं यारा तेरा मुंडा जड़ा ना साडा इन्हें दिमाग चट लिया, सारा दिल सुनाई लगता है। तो मैं हंसता रहता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पुराने दौर में, अब वो डिब्बे की मैं बात कर रहा था। तो 138 टनार जहानिया में हमारे एक अजीज फौत हो गए। तो हम वहाँ गए तो दोपहर का वक्त हुआ, तो इसे अपना डिब्बा याद आ गया। इसने रो रो के बस करा दी। तो मेरी बीवी ने उनको बताया, मेरे मामू को। वो कहते क्यों रोता है? कहते ये हथौड़ी और मेखे मांगता है। वो किसी करीबी मिस्त्री से जाके हथौड़ी और वो कील लेके आए, और उसका रांझा राजी हो गया डिब्बा लेके। वापसी पे हम वो दे आए। अब आप देखिए कि वो अंग्रेज कहते हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे हों तो उनका रुझान चेक करने के लिए किताबें एक तरफ रख दें, एक तरफ डॉक्टरी का सामान रख दें, एक तरफ कील काबले और पेच रख दें। बच्चा जिस चीज़ में दिलचस्पी ले उस शोबे में उसको भेजे, वो कामयाब होता है। तो मुझे क्या पता था कि उसने इंजीनियर बनना है, और इब्तिदा वो डिब्बे और मेखों से उसने शुरू कर दी। बहरहाल जब वो 5 साल का हुआ तो उस वक्त डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जहान में शुरू हुआ। तो मेरी मिसेज क्योंकि खुद अच्छे इदारों में पढ़ी हुई थी, मुझे कहने लगी कि यहाँ से बस तो जाती है मल्क नूर की बच्चे लेके दूसरे, तो उनसे बात करें। तो हमने इसको डिविजनल पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाना है। ये छोटा सा था, मैं इसको साथ लेके आया और दाखिल करवा के चला गया। उस वक्त सस्ता ज़माना था, 6400 रुपये दाखिला फीस थी, और कुछ और और साथ मेरे ख्याल 1000 फीस थी।
وہ میں داخل کروا کے چلا گیا. تو پہلے دن بس پہ میری مسز بھی ساتھ آئی اور اس ٹیچر کے حوالے کر کے جب جانے لگی تو بچہ رو دیا. تو میں نے کہا باجی آپ جائیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد سیٹ ہو جائے گا. وہ واپس گئی تو کہنے لگی وہ پریشان تھا، پتہ نہیں اس کا دل بھی لگے کہ نہیں. بہرحال وہ جب 4 بجے بس گاؤں پہنچی تو میں وہ ایک سٹاف تھا وہاں سے بائک پہ اس کو لے کے آیا. کپڑے تبدیل کیے اس نے، کھانا کھایا اور پھر تھک کے سو گیا. ہم سمجھے کہ شاید کل صبح نہ جائے، لیکن صبح اذان کے وقت اٹھ کے اپنے جوتے ڈھونڈ رہا تھا، اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا کہ استری ہوئے کہ نہیں، اور کہہ رہا تھا کہ میرا جوتا پالش کر دو، میں نے پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ تو واقعی پڑھاکو ہے. تو پھر اس نے کبھی چھٹی نہیں کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسے تیسری جماعت میں کالج اسکول سے انعام ملا، اور وہ انعام اس کو راؤ سعادت علی نے اپنے ہاتھ سے عنایت کی. وہ ٹرافی تھی کہ اس نے صرف ایک چھٹی کی تھی. پڑھتا رہا. پھر بعد میں اسد اور چھوٹی بچی بھی ساتھ آنے لگے. تو جب یہ 8ویں کے اس نے پیپر دیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آگے 9th میں آپ نے کون سے مضامین رکھنے ہیں؟ تو کہتے کہ ابو مجھے بایو نہیں آتی، مجھے پتہ ہے آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، مجھے ریاضی آتی ہے، میں بایو پڑھ تو یہاں لیتا ہوں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے لیے مسائل پیدا کرے گی. بہرحال جب 9th میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے ٹیوشن کی ضرورت ہے. اور میں ظفر صاحب کے پاس گیا کہ آپ گاؤں میں اس کو ٹیوشن پڑھا دیا کرے. وہ کہتے اس کو ساتھ لے کے آؤ. میں ساتھ لے کے گیا تو انہوں نے 2-4 ریاضی کے فارمولے سنے. تو کہنے لگے بچے میں کرنٹ تو ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ پہلی فرصت میں جہانگیر شفٹ ہو جائیں اور اس کی ٹیوشن رکھوا دیں. میں نے 1 ماہ تگ کی. میں اس وقت ماڈل ہائی اسکول جہانگیر میں تھا اور ڈیلی آیا جایا کرتا تھا بائک پہ. تو یہ بچے بس پہ آتے تھے. میں چھٹی کے بعد مکان ڈھونڈتا رہا تو ڈاکٹر رضی والا مکان ہمیں مل گیا، جہاں ہم بعد میں 6-7 سال رہتے رہے. تو یہ پاکستان اسکالرز اکیڈمی میں جانے لگا اور رات 10 بجے وہاں سے آتا، کھانا کھا کے کچھ دیر ٹی وی دیکھ کے پھر پڑھتا رہتا، اور بعض وقت کتابوں کے اوپر ہی سو جاتا. اور جب رزلٹ آیا تو نمبر اچھے تھے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا، میں ہنسا کہ مجھے اب اندازہ ہوا کہ کتابوں کے اوپر سونے سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے. تو 10ویں جماعت میں اس نے ماشاءاللہ 93% نمبر حاصل کیے. تو چونکہ میں سرکاری ملازم تھا، میری بلاول فنڈ سے کٹوتی ہوتی تھی، اور جن بچوں کے نمبر 90% سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو 50,000 وظیفہ ملتا ہے. تو اس کو بھی وظیفہ ملا. اور پھر جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو اس نے وہاں بایو نہیں پڑھی، اس نے نان میڈیکل کے مضامین پڑھے، میتھس، فزکس اور کیمسٹری وغیرہ. تو پھر اس نے وہاں بہت اچھے نمبر حاصل کیے. طارق صاحب ان کے ریاضی کے ٹیچر تھے، اللہ انہیں گلی کی رحمت کرے، جو فوت ہو گئے. اور اس نے 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں میں 100/100 نمبر حاصل کیے، اور کیبل پہ یہ خبر چلتی رہی. طارق صاحب جوانی میں جگر کے عارضہ میں مبتلا ہو کے فوت ہو گئے. ان دنوں ابتسام انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا، اور کشمیر میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگ فریکچر تھی. جب وہ فوت ہوئے تو یہ صاحب فراش تھا. تو کہنے لگا کاش آج موقع ہوتا، میں اپنے اس عظیم استاد کو ضرور آخری دیدار کرنے خانوال جاتا، جس کی وجہ سے میری ریاضی اتنی بہتر ہو گئی. بہرحال میں نے کہا کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے آپ نہ. تو ڈگری کالج جہانیہ میں اس نے نان میڈیکل کے شعبے میں ٹاپ کیا، اور وہاں کے اعزازی بورڈ میں اس کا نام آج بھی درج ہے. پھر وہاں کی جو کالج میگزین سفیر جہانیہ، اس کا یہ وائس ایڈیٹر تھا. اور حسان چونکہ جرنلزم پڑھتا تھا
تو ساجد صاحب وہاں استاد تھے، انہوں نے اس کو ایڈیٹر بنایا، اس کو وائس ایڈیٹر بنایا۔ تو بہرحال دونوں بچے اپنے ہی ہیں، تو یہاں کچھ ٹریننگ ہوتی رہی۔ یہ الگ بات کہ پروف ریڈنگ کا فریضہ ان کی وجہ سے مجھے دینا پڑا، خیر وہ چلتا رہتا ہے کام۔ تو پھر اپنا اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کیا، خدا جب سبب بناتا ہے، جب انٹری ٹیسٹ کا داخلہ جا رہا تھا تو اس کو وہ 50,000 روپیہ آ گیا، 15,000 اور جمع ہوئے تو 65,000 میں اس کے انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں اس کو میکاٹرانکس کے شعبہ میں داخلہ مل گیا، اور ساتھ ساتھ وہاں کی ڈبیٹنگ سوسائٹی میں یہ ممبر بھی تھا اور عہدے دار بھی تھا، اور وہاں کا جو ایک اور رسالہ تھا اس کے اردو پورشن کا یہ ہیڈ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کے مقابلوں میں اس نے ایسے رائٹنگ میں حصہ لیا، کوئز پروگرام میں حصہ لیا، ریڈیو پاکستان پر اس نے کوئز پروگرام میں حصہ لیا اور متعدد انعامات جیتے، اور 8 شیلڈز گھر میں پڑی ہوئی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے وہاں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کھل کر حصہ لیا۔ اور جب میں نے پہلے بھی ذکر کیا ٹرپ مظفر آباد ان کا گیا، تو وہاں بارش کی وجہ سے رات کی تاریکی میں بس گہری کھائی میں گری، تو اس کا کولا فریکچر ہو گیا۔ اب وہاں بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری شروع ہو چکی تھی، اور مظفر آباد کے راستے بند ہو چکے تھے، اور ہم کوشش کے باوجود وہاں نہ جا سکے۔ قریب ہی جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا قریب ہی آرمی کا وہ کیمپ تھا، تو وہ آ کے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا، انہوں نے سی ایم ایچ مظفر آباد میں داخل کروایا۔ تو اس نے، چونکہ میں مریض آدمی تھا، مجھے صبح ہلکا سا بتایا کہ ہلکی سی خراشیں سی آئی ہیں، اور بچے تو ہو گئی ہے سب کی۔ تو مجھے پھر شام کو میری اہلیہ نے بتایا کہ اس کے کولے کی ہڈی بھی فریکچر ہے، اور منہ پہ اتنے کٹ ہیں کہ وہ تصویر دیکھی نہیں جا رہی۔ بہرحال اللہ سبب بھی بناتا ہے۔ وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے جن کا بیٹا یو وی ٹی میں پڑھتا تھا، ان کی اہلیہ کسی کالج میں لیکچرار تھیں، تو ان دونوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ماں اور باپ کا فریضہ احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ صبح کا ناشتہ بھی دے جاتے، دوپہر کو وہ یخنی بھی دے جاتے، کھانا بھی دے جاتے، چائے بھی، اور بہت سا وقت وہاں گزارتے۔ 10 دن یہ ہاسپٹل میں رہا، اور جب پھر چھٹی ملی تو راستے تو ابھی بھی مسدود تھے، تو انہوں نے 3 دن اپنے گھر میں بچوں کی طرح رکھا، اور پھر اپنی گاڑی پہ ڈائیو پہ بٹھا کے آئے۔ یہ لاہور آیا، اور لاہور سے یہاں 20 دن گزار کے جب یہ جانے لگا تو پروفیسر کہنے لگے کہ آپ اپنا جو سیمسٹر ہے وہ چھوڑ دیں، فریز کر دیں، اگلی مرتبہ آپ ٹرائی کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک سیمسٹر مس ہوا تو میں پٹڑی سے اتر جاؤں گا، میں نے امتحان ضرور دینا ہے۔ بیساکھی کے سہارے پھر وہاں گیا، اور اس نے امتحان دیا، اور جب امتحان اس نے پاس کر لیا، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی 1.5 ماہ کے بعد اس کو کیو ایس سے سرجیکل سیالکوٹ میں ملازمت مل گئی۔ میرے ایک دوست ہیں چودھری مظفر نذیر والا، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ایک بات یاد رکھیں، بچے سے کبھی تنخواہ نہ پوچھنا کہ کتنی ہے، اور بچے سے کبھی یہ نہ کہنا کہ لاؤ تنخواہ میری مٹھی میں دو، بچوں کو آزاد رہنے دو۔ تو میں ہنس دیا کہ میں نے تو پہلے بھی بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خاموش رہا۔ وہ واپس آیا تو بہت خوش تھا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور میرے لیے بہت سے گفٹس لے کے آیا۔ پھر گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے دیکھی کہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی، تو بہت سی چیزیں خرید۔ 2022 میں میری آنکھ کا آپریشن تھا، میں نے رات کو فون کیا کہ پرسوں میری آنکھ کا آپریشن ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے میسج موصول ہوا
کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آ گئے ہیں، اور ساتھ پھر فون کیا کہ یہ آپ وہاں جمع کروائیں، اور کل میں بھی آ جاؤں گا۔ میری آنکھوں میں تو نمی آ گئی، خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، آپ نے کتنا اچھا فیصلہ، کتنا اچھا سبب بنا دیا کہ بیٹا بھی آ گیا اور رقم کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس نے کچھ عرصہ کے بعد کیو ایس اے سرجیکل سیالکوٹ، جس میں آپریشن کے آلات بنتے تھے، 2 سال وہاں گزارے، پھر درمیان میں کچھ گیپ دے کے پھر سلور سٹار گروپ ڈسکا سیالکوٹ میں اس نے بطور مینٹیننس انجینئر اپنی خدمات پھر سے سر انجام دینا شروع کی، اور تاحال وہیں بڑے اچھے انداز میں اپنے کام میں مصروف ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شادی کا پروگرام بنا، تو کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، تو اس کی ایک جونیئر جس نے بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اس سے اس کی منگنی ہوئی، اور اپریل 2024 میں اس کی شادی ہوئی۔ شادی نکاح تو پہلے ہو گیا تھا، رخصتی 21 اپریل 2024 کو ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 23 اپریل 2024 کو قصر الابرا میں دعوت ولیمہ تھی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اہم فریضہ سے دوش کیا۔ ایک طرف میں نے ریٹائرمنٹ لی، اب اسد بیٹے نے بی ایس سائیکالوجی کر لیا، اب وہ آگے ایم فل کے لیے پر تول رہا ہے۔ بیٹی بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی کے 4 سیمسٹر اپلائیڈ کیمسٹری میں مکمل کر چکی ہے۔ تو اس طرح میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عرصے میں مجھے 5 کتابیں شائع کرنے کا اعزاز بھی بخشا۔ فیس بک استعمال کرتا ہوں، صدائے جہانیہ نامی چینل استعمال کرتا ہوں، دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ابتسام کی شادی کی، تو شادی کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ہم ڈسکا سیالکوٹ میں رہیں، تو ہم نے خوش دلی سے انہیں اجازت دے دی، اور وہ اب وہاں شفٹنگ کے بعد ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند اولاد سے نوازے، اور ہر طرح کے آرام و آسائش نصیب کرے۔ اور میں باقی والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھے بچے دے، ان کی پڑھائی کے وسائل عطا کرے، اور ان کو بھی جلد ملازمتیں ملیں تاکہ والدین کی ہیلپنگ ہینڈ بن سکے۔ کہتے ہیں کہ جب بیٹے کو ملازمت ملتی ہے تو یوں سمجھیے کہ باپ کی دوسری جیب لگ جاتی ہے، یا دوسری جیب کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور میں خوش گمان ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی اولاد سے نوازے گا، تمام ہی بچے اچھے انداز میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے فوراً بعد سب بچوں کو اللہ تعالیٰ